अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आपका दिन खुशगवार गुजरे और आफियत के साथ गुजरे। और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए ले आए हैं सिलसिलेवार नॉवेल ये जुनून हासिल है इश्क है की एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर पाएँ। तो जनाब चलते हैं ये जुनून हासिल है इश्क की एपिसोड 4 की तरफ। वो गहरी नींद में थी जब कुछ नामानूस सी आवाज़ों ने उसकी नींद में खलल डाला। कसमसाकर करवट बदलते हुए उसने तकिए को खुद में भेजते हुए एक हाथ कान पर रखकर दबाया, गोया उन आवाज़ों का रास्ता रोकना चाहा था। लेकिन जैसे ही उन आवाज़ों ने लाशऊर से शऊर तक का फासला तय किया तो वो झटके से आंखें खोल गई। कितने ही पल खाली उस जहनी की कैफियत में छत को घूरते हुए वो शायद उन आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर दीवार की घड़ी पर निगाह डाली तो वहाँ 2 बजने को थे। कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए वो आवाज़ वाज़ेह नहीं थी। हाँ, अलबत्ता इतना वो जान चुकी थी कि बाहर कोई गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। आवाज़ मर्दाना थी। तभी उसे लगा शायद साथ वाले फ्लैट के मकीनों में झगड़ा हो रहा है। नासमझी किसी कैफियत में वो अपनी जगह से उठी और स्लीपर पहनते हुए आंखें मसलती दरवाजे की जाने बढ़ी। इरादा यही था कि नानू को एक बार देखकर वापस आकर सो जाएगी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर उसे दिखाई दिया था उसे देखकर वो सुनसी होकर रह गई। कहाँ है मेरी बेटी? किधर छुपा कर रखा है उसे? मैं कहता हूँ बुलाओ उसे बाहर। अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हारी चालाकी। तुम खुद नहीं चाहती कि वो मुझसे मिले। फ्लैट के दाखिली दरवाजे में ही अतहर बकता झकता नानों पर बरस रहा था, जबकि आसपास के फ्लैट्स के मकीन भी बाहर निकलकर रात के इस पहर होने वाले इस तमाशे को देख रहे थे। अतहर, खुदा का वास्ता है चले जाओ यहाँ से। सारे दिन की थकी हारी वो घंटा भर पहले ही सोई है। बच्ची पहले ही हालात की वजह से परेशान रहती है। तुम्हारी इस तरह की हरकतें मज़ीद दुखी करती हैं उसे। मैं बात करूँगी उससे, वो खुद मिल लेगी तुम्हें, लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। हमारा तमाशा मत बनाओ सबके सामने। नानू ना जाने कब से उसे दरवाजे पर रोके हुए थी। अब बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे उन्होंने। अरे हटो परे बुढ़िया, ये सब तुम्हारी दी हुई शय है जो वो बाप के इतने खिलाफ है कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आज तो मैं उससे मिलकर ही रहूँगा। नशे में धुत अतहर ने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए नानू को धक्का देकर दरवाजे से हटाना चाहा। इस धक्के पर वो लड़खड़ाती हुई कई कदम पीछे हटी, अनकरीब गिरने ही वाली थी जब नासमझी से सारा मंजर देखती जोया ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें सहारा दिया। जोया! नानू ने उसे देखा तो उनके लबों से सरसराता हुआ सा नाम निकला। जोया के चेहरे के तने तासुरात ने उन्हें खौफ में मुब्तला किया था। इसी दिन से वो डरती थीं कि बाप बेटी आमने सामने ना आए, लेकिन जिसका डर था वही हो चुका था आज। जोया, मेरी बच्ची! उसे देखकर अतहर फौरन लहजे में चाशी समोए आगे बढ़ा था। अपने गंदे कदम लेकर मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत भी मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंतहाई सर्द लहजे में कहती वो बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ी। अतहर जहाँ था वहीं थम गया, फिर पीछे निगाह दौड़ाई और वहाँ खड़े इतने लोगों के सामने अपनी इस बेइज्जती पर पल भर को शर्मिंदा होकर रह गया। क्यों आए हैं आप यहाँ? तमाशाई बने इन लोगों पर सुलगती हुई सी निगाह डालती वो दहलीज में रुककर वापस अपने बाप की तरफ मुतवज्जा हुई थी। तुमसे मिलने आया हूँ मेरी जान, देखो तो मेरी बच्ची कितनी बड़ी। अतहर ने उसको चेहरे को थामना चाहा था। जब वो तेजी से पीछे होती चेहरे का रुख मोड़ गई। आपकी बेटी 9 साल पहले उसी रोज़ मर गई थी जब आपने उसकी माँ की जान ली थी। यहाँ रहने वालों से आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बिना तमाशा किए चले जाएं यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। सपाट से अंदाज में कहकर उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा था। जब उसकी धमकी पर तैश में आता अतहर एकदम दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। तुम मेरी बेटी होकर तुम पुलिस को कॉल करोगी? मुझे अपने बाप को पुलिस के हवाले करोगी? किस जुर्म में? हाँ, इसलिए गिरफ्तार करवाओगी मुझे कि एक बाप अपनी बेटी को मिलने उसके घर चला आया? वो जोया के मुकाबिल आकर धाड़ा था।
زویا نے نہ جانے کتنی دقتوں سے ابلتے دماغ کو ٹھنڈا کیا۔ نہیں، اس جرم میں گرفتار کرواؤں گی کہ ایک آوارہ اور نشئی آدمی رات کے تیسرے پہر کسی کے گھر جا کر انہیں ہراساں کر رہا ہے، اور اس چیز کے گواہ وہ سب لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زویا لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ زویا، میری بات سنو بچے۔ نانو نے بات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے مداخلت کرنی چاہی۔ تم بڈھی عورت، بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر کے۔ اتنی نفرت، اتنا زہر بھر دیا ہے تم نے اس کے دل میں کہ وہ میری بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بخشوں گا نہیں میں تمہیں، یاد رکھنا، جان سے مار دوں گا۔ زویا پر بس نہ چلا تو اتھر نانو پر بھڑک اٹھا تھا، اور یہیں زویا کی بس ہوئی تھی۔ انف! تم جیسے گھٹیا شخص کو میں کبھی یہ حق نہیں دوں گی کہ میرے ہی گھر میں آ کر میری نانو کی انسلٹ کرو۔ تم دفاع ہو جاؤ یہاں سے۔ سب کی ساری تنابیں ہاتھ سے چھوٹی تو اتھر کو دھکا دیتی وہ چلائی تھی۔ نانو نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ باہر کھڑے افراد میں بھی چہ میں گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اتھر نے اس دھکے پر غصے سے بل کھاتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ وہ تکلیف سے کراہ کر رہ گئی۔ کس کے بلبوتے پر اتنا اچھل رہی ہو تم؟ چند پیسے کیا کمانے لگی ہو؟ تمہیں لگتا ہے جو تم چاہو گی وہی ہوگا؟ باپ ہوں میں تمہارا، تمہاری رگوں میں میرا خون بہتا ہے، اس ناطے تم پر، تمہاری کمائی پر صرف میرا حق ہے، سمجھی تم؟ اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ تم اپنی کمائی اس بڑھیا پر لٹاتی رہو گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تمہیں یہاں سے لے جا کر رہوں گا میں ہر حال میں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کاٹ کر پھینک دوں گا تمہیں کسی ندی نالے میں۔ لیکن باپ کو دکھ پہنچا کر غیروں کو سکھ دو، یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اس بات کو دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر کہتا وہ بالآخر اپنی اوقات پر اتر چکا تھا۔ ارے پاگل ہو گئے ہو تم، چھوڑو اسے۔ تماشائی بنے ان لوگوں میں سے دو مردوں نے بات بڑھتی دیکھی تو آگے بڑھ کر زویا کے بال اس وحشی کے ہاتھ سے چھڑوائے۔ پھینک دیں کاٹ کر کسی ندی نالے میں، کم از کم ایسی بدترین زندگی سے وہ موت تو بہتر ہوگی نا۔ میری رگوں میں آپ کا خون بہتا ہے، اس بات کا پچھتاوا تا عمر رہے گا مجھے۔ میرے بس میں ہو تو ساری کی ساری رگیں کاٹ کر آپ کا گندا خون اپنے جسم سے نچوڑ ڈالوں، لیکن میں بے بس ہوں اس رب کے فیصلوں کے سامنے جس سے میری تقدیر میں آپ جیسے گھٹیا اور ذلیل شخص کی بیٹی ہونا لکھا ہے۔ کاش میں بھی مر جاتی اسی روز اپنی ماں کے ساتھ، بلند آواز میں چیخ کر کہتی وہ رگوں میں اترتی بے تحاشا اذیت کو آنکھوں کے رس سے نکالتی زمین پر گر سی گئی۔ تبھی باہر لفٹ کے جانب کچھ ہلچل سی ہوئی۔ گارڈ کے ساتھ دو پولیس والے آتے دکھائی دیے تھے انہیں۔ سر، یہی ہے وہ شخص جو نشے میں دھت آیا تھا۔ میرے بہت روکنے پر بھی یہ نہیں رکا اور ہاتھ میں پکڑی کانچ کی بوتل سے میرے سر پر وار کر کے یہاں آ گیا۔ گارڈ کے ماتھے پر لگا گہرا کٹ اور اتھر کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ گارڈ کی باتیں سچ ہیں۔ تبھی پولیس والے نے اتھر کے ہاتھوں کو ہتھکڑی میں قید کیا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی وہاں سے بھیڑ چھٹ چکی تھی۔ آپس میں سرگوشیاں کرتے سب لوگ اپنے اپنے فلیٹس میں جا چکے تھے۔ وہاں تھی تو صرف وہ اور اس کی ماضی کی اذیت ناک پرچھائیاں جو آج بھی اس کے دل کو زخمی کر رہی تھیں۔ زویا! نانو اس کی حالت پر تڑپ کر رہ گئی تھیں۔ تبھی اس سے گریازاری کرتے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ نانو، آپ مجھے سمجھاتی تھی نا کہ اپنے باپ کو معاف کر دو، اس سے مل لو، کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ شخص باپ کی شفقت سے مجبور ہو کر ہمارے در پر آتا ہے بار بار۔ دیکھ لیا آج، یہ میری محبت نہیں ہے جو انہیں یہاں تک کھینچ لائی ہے، بلکہ وہ پیسہ ہے جو میں کما رہی ہوں اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ پیسہ کھینچ رہا ہے انہیں۔ ان کے جیسے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ ان کی بیٹی نے اتنے سال کس قسم پرسی کی کیفیت میں گزارے ہیں۔ نہ انہیں یہ احساس ہے کہ زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کے لیے مجھے کن کن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں صرف یہ خیال ستاتا ہے کہ میں کمانے لگی ہوں تو میری کمائی انہیں کیوں نہیں مل رہی۔ اب یاد آیا انہیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں، ان کا مجھ پر، میری کمائی پر حق ہے۔ لیکن جب فرائض ادا کرنے کا وقت تھا تب کہاں تھے وہ؟ آپ نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا خون معاف کر چکی ہیں انہیں، لیکن میں نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں میں۔ جو انسان جوئے میں بیوی کو ہار کر غیر مردوں کے حوالے کر دے اور انکار کرنے پر اس کی جان لے لے، وہ بیٹی کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟
مجھے ساتھ لے جانے کی جو خواہش ان کے دل میں پنپ رہی ہے وہ صرف اس لیے تاکہ میں دن رات گدھوں کی طرح کام کر کے پیسے لا کر ان کی ہتھیلی پر رکھتی جاؤں، جنہیں یہ اپنی عیاشیوں اور نشوں میں اڑاتے جائیں، اور جب جوئے میں ہارنے کے لیے مزید کوئی چیز نہ بچے تو میری ماں کی طرح یہ مجھے بھی کسی دوسرے شخص کو بیچ لیں۔ اور آج میرے انکار پر کیا کہا انہوں نے؟ کوئی باپ ایسے کہتا ہے اپنی بیٹی کو؟ اسے مارنے کی ٹکڑے کر کے ندی میں پھینکنے کی دھمکی دیتا ہے کوئی؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حالات تو پہلے ہی بہت مشکل تھے اس کے لیے، لیکن صبر اور ہمت سے خود کو سنبھالے وہ ان برے حالات سے نبرد آزما تھی۔ ایسے میں جب اپنے خون کے رشتے ہی ایسی اذیت دینے لگیں تو انسان کہاں جائے پناہ ڈھونڈے؟ نہ جانے کتنی دیر سے وہ اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ آنکھیں آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن دل میں موجود اذیت ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے خالی خالی نگاہ سامنے آئینے میں دکھتے اپنے سراپے پر ڈالی۔ بال جو کھینچے جانے کی وجہ سے جوڑے سے نکل کر بکھر سے گئے تھے، آنکھیں گریہ زاری کے باعث سرخ تھیں، جبکہ چہرہ یوں سفید ہوا پڑا تھا گویا جسم میں خون کی کوئی بوند تک نہ ہو۔ گہری سانس لیتی وہ خود کو سمیٹتی اٹھی، آئینے سے نگاہ ہٹا کر بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر دوبارہ جوڑے کی شکل دی، پھر واش روم کا رخ کیا۔ منہ پر پانی کی چھپاکے مارتے ہوئے اس نے آنکھوں کی سرخی کم کرنی چاہی، پھر واش روم سے نکل آئی۔ موسم میں حبس سا تھا، تبھی اس کا دل گھبرانے لگا۔ کھڑکی کھول کر تازہ ہوا میں سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اس سے بھی کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اندر کی گھٹن مزید بڑھنے پر وہ بنا سوچے سمجھے سرہانے پڑا اسٹرالر اٹھا کر گلے میں ڈالتی کمرے سے نکل آئی۔ زویا کہاں جا رہی ہو بچے؟ نانو جو شاید تہجد کے لیے وضو کر کے نکلی تھیں، اسے بیرونی دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ دل گھبرا رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے، باہر جا رہی ہوں کچھ دیر کے لیے۔ اس کے دھیمے لہجے پر نانو نے دکھ بھری نگاہ اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ لیکن اس وقت باہر کتنا گہرا اندھیرا ہے۔ انہوں نے ایک نظر باہر ڈالی جہاں گہرے ہوتے بادلوں نے آسمان کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ جس کی اپنی زندگی میں تاریکیاں بھری ہوں، وہ دنیا کے ان اندھیروں میں کیا ڈرے گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی تھی۔ جواباً نانو خاموش سی ہو کر رہ گئیں۔ آپ فکر مت کریں، جلدی لوٹ آؤں گی۔ ان کی پریشانی کے خیال سے لہجے میں خالی پن لیے کھوکھلی سی تسلی دیتی وہ فلیٹ سے نکل آئی تھی۔ نانو کے دل میں زمانے کی خرابی کے متعلق بہت سے خدشات ابھرے تھے، لیکن اس کی حالت اور ذہنی کیفیت کے پیش نظر خاموش ہو گئیں۔ پھر اسے اللہ کی امان میں دیتی وہ تہجد کے لیے جائے نماز بچھانے لگی تھیں۔ رات کے اس پہر اس قبرستان کے اندر جائیں تو وہاں چند قبروں کے قریب پیروں کی جانب ایک نوجوان شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی ویرانی تھی کہ کوئی عام آدمی دیکھے تو شاید ڈر کے مارے دور سے ہی پلٹ جائے۔ خالی ذہنی کی کیفیت میں قبروں کے ان تختوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جو اذیت تھی وہ اس بات کی گواہ تھی کہ من و مٹی تلے سوئے یہ چند وجود اس کے لیے بہت عزیز تھے۔ سالوں گزر گئے، آپ سب کے قاتلوں کو جہنم واصل بھی کر دیا، لیکن دیکھیں اس کوشش میں آپ کا بیٹا کیا سے کیا بن کر رہ گیا۔ میری معصومیت کی، میری شرافت کی مثال دیتے تھے آپ لوگ، لیکن کچھ ظالموں نے مجھے ایسے روپ میں ڈھال دیا ہے کہ ایک دنیا میرے نام سے خوف کھاتی ہے۔ ایک سیدھے سادے بچے پر آپ فخر کرتے تھے، لیکن آج میرا یہ روپ دیکھیں تو شاید گھن آئے گی آپ کو مجھ سے۔ بکھرے ہوئے سے لہجے میں کہتا وہ سر جھکا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں بابا، آپ کا بیٹا ایسا بننا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا بنا دیا گیا ہے۔ یہ دنیا سیدھے سادے شریف لوگوں کو جینے نہیں دیتی، اسی لیے شرافت کا چولا اتار کر پھینکنا پڑا مجھے۔ آج اتنی طاقت ہے میرے پاس کہ دنیا کی کوئی بھی چیز چاہوں تو پل میں قدموں میں ڈھیر ہو جائے، لیکن آپ کا یہ بیٹا خود کو اب بھی اتنا ہی کمزور محسوس کر رہا ہے جتنا سالوں پہلے تھا۔ آج بھی میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتا۔ میری زندگی آپ سب کے بغیر بہت ادھوری ہے اور یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ آج کی رات کی یہ اذیت تاعمر تڑپائے گی مجھے۔ آپ لوگوں کو کھونے کا احساس، یہ احساس ضیاء اس رات میں کئی گنا
بڑھ جاتا ہے جس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا۔ اس قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لیے وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا۔ تبھی فون کی سنائی دیتی وائبریشن نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔